शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी शोहर के उस हिस्से को दबाए, हर घर में इतनी दौलत आएगी, जो भी औरत ये अमल करेगी चंद दिनों में करोड़पति बन जाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, शोहर के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है कि जिसको अगर बीवी दबाए तो उस घर में बेपनाह रिज्क बारिश की तरह बरसेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज्क में इजाफे के लिए कौन सा बाकमाल अमल बताया कि जिसको करते ही सहाबा पे रिज्क की बारिश होने लगी। ये तमाम बातें इस वीडियो में तफसील से शामिल की जाएंगी, इसलिए नाज़रीन वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो खास खवातीन के लिए है जो कि शादीशुदा हैं। शोहर के उस हिस्से को दबाने से घर में इतनी दौलत आती है कि जितना मर्जी खर्च कर लें कभी दौलत और रिस्क में कमी नहीं आएगी। आज मैं आपको ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ, खास तौर पर खवातीन को, जिसे सुनकर आप इस अमल के बगैर रह नहीं सकेंगे। रात को सोने से पहले औरत ने शोहर का ये हिस्सा दबा लिया जिससे आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो दौलत की इतनी फरावानी होगी और ऐसी जगह से रिज्क मिलेगा कि आपको गुमान ही नहीं होगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी मर्द और औरत का निकाह होता है और मियाँ बीवी बन जाते हैं और जिस घर में औरत दुल्हन बन कर जाती है तो घर वाले चाहते हैं कि औरत का नसीब अच्छा हो, घर को संभाले, शोहर के घर वाले की अच्छी खिदमत करे, जिसके अपने नसीब के बायस शोहर को अच्छा रोजगार मिले। जैसा कि आपने सुना होगा कि रिज्क औरत के नसीब से मिलता है और औलाद मर्द के नसीब से मिलती है। इसी तरह बहुत सी बातें आपको माशरे में सुनने को मिलती हैं। हदीस पाक में आता है कि निकाह के जरिए रिज्क तलाश करो और औरत से निकाह करो, क्योंकि ये औरतें अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास रिज्क में बरकत लेकर आएंगी। नाज़रीन, एक बार एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अपनी तंगदस्ती की शिकायत की और कहा कि मैं बहुत तंगदस्त हूँ और गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मेरी गुर्बत ही नहीं जाती। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर लाजिम है कि तुम शादी कर लो, यानी निकाह कर लो। निकाह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत और तरक्की रखी है कि बेरोजगार को भी रोजगार मिल जाता है, जबकि तंगदस्त आदमी की तंगदस्ती दूर हो जाती है, रिज्क में बेहतरीन बरकत पैदा हो जाती है। जबकि आज के दौर में लोग निकाह करने में बहुत देर कर देते हैं, जब तक पैसा ना आ जाए, अच्छा घर ना आ जाए, अच्छी गाड़ी ना आ जाए, निकाह की तरफ देखते भी नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों से निकाह करो, वो तुम्हारे लिए माल लाएंगी, यानी इनके आने से अल्लाह ताला माल में बरकत देगा। जहेज लाना मुराद नहीं, औरत हमेशा ये चाहती है कि उसका शोहर घर में इतनी दौलत लाए जो कभी ख़त्म ना हो। तो ऐसी औरत को चाहिए कि आज से ही ये अमल लाजमी कर ले। शोहर अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करता है, वो चाहता है कि इसके घर वाले सुकून से जिंदगी गुजार सकें, किसी से कुछ मांगना न पड़े और अपनी ही कमाई हुई दौलत से बेहतरीन जिंदगी गुजार सकें। दूसरी तरफ कुछ ऐसे शोहर भी होते हैं जिन्हें अपनी बीवी और बच्चों की कोई परवाह ही नहीं होती। ऐसे मर्द जिंदगी भर जलीलो ख्वार होते रहते हैं जो अपनी बीवी और बच्चों की कदर नहीं करते। अगर शोहर घर में पैसे कम लाता है और उसका काम सही तरीके से नहीं चल रहा, कमाई बहुत कम है, तो औरत को चाहिए कि रात को उसके बिस्तर पर जाए और आराम आराम से उसके पाँव दबाना शुरू कर दे। जैसे जैसे वो पाँव दबाए वैसे ही ये पढ़ती रहे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो इसमें मुबारक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। औरत अपने नरम हाथों से शोहर के पाँव दबाए और साथ साथ इसका विर्द करती रहे, जो अल्लाह पाक के दो बेहतरीन अस्माए मुबारक हैं। शोहर के पाँव दबाने के साथ साथ उसका विर्द जारी रखे। मोहतरम नाज़रीन, ये मियाँ और बीवी का रिश्ता भी कुदरत ने इंसान के लिए कैसा प्यारा रिश्ता बनाया है। इंसान सोचे तो सोचता रह जाए, एक वो लड़का या मर्द जिसे उस लड़की या औरत ने कभी देखा भी नहीं होता, मिले भी नहीं होते, लेकिन निकाह हो जाने से एक दूसरे की कुल कायनात बन जाते हैं, मोहब्बत भर देता है। वो पैदा करने वाला दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ देता है। ये निकाह के बोल सारी अजनबियत खत्म कर देते हैं। वो लड़की और लड़का जो किसी भी गैर के करीब आने पर चीख पड़ते हैं, लेकिन जब यही लड़का और लड़की उस निकाह के खूबसूरत बंधन में बंधते हैं तो एक दूसरे के लिए लिबास बन जाते हैं। इन्हीं लड़की और लड़के के माँ बाप इन्हें सनफ मुखालिफ से बात करने को मना करते हैं, मोबाइल तक की चेकिंग कर लेते हैं कि कहीं किसी के चक्कर में तो नहीं, लेकिन जब अपनी औलाद को इस प्यारे से रिश्ते में बांधते हैं तो फिर इन्हें कभी एक दूसरे से बेरुखी होने या बात ना करना देखकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई जाओ एक दूसरे के करीब जाओ, बातें करो और ना रहो एक दूसरे के बिना। हालांकि ये लड़का और लड़की हैं तो अभी भी ये दोनों एक दूसरे के लिए सनफ मुखालिफ ही, लेकिन एक दो लफ्जों ने इन दोनों का पर्दा खत्म कर दिया और दोनों को एक दूसरे की कुल कायनात बना दिया। वो माँ बाप जो अपनी बच्ची को भी मोती की तरह छुपा कर रखते हैं, वही उसे खूब बना संवार कर उसे एक मर्द के हवाले कर देते हैं कि हाँ
اب وہ مرد کوئی خالی اجنبی مرد نہیں بلکہ سائن کر کے اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر انکل آنٹی میں اب آپ کی بیٹی کا محافظ ہوں، اور اس لڑکے کے والدین بھی جو اپنی اولاد کو لڑکیوں سے ملنے پر پابندی لگاتے ہیں، ان کا بیٹا جب قبول ہے کہ الفاظ کہتا ہے تو کسی کی بیٹی کو خود اس کے حوالے کر دیتے ہیں، ہاں یہ ہے تمہاری کھیتی، جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ۔ کیا پیارا ہے یہ رشتہ، کیا خوبصورتی ہے اس میں، اور کیا پیدا کرنے والے کی قدرت ہے کہ بس ایک خطبہ اور اس کے بعد چند الفاظ کہنے سے دو افراد کا ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جانا، قربتوں کا، رفاقتوں کا تعلق بن جانا کہ انسان کہہ اٹھے کہ ہاں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ خوبصورت سا بندھن بندھنے سے یہ محبت پیدا ہو جانا تو پھر صرف زبانی دعووں کی بھی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ تو بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے، اور اسی رشتے کو توڑنے کی کوشش ابلیس تو کرتا ہی ہے، اور آج اسی پر ضرب کاری ہے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے ٹوٹنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے کہ وہاں یہ رشتہ تو خاندان کی بنیاد ہے۔ انسان اپنی دنیاوی زندگی کو بہترین اور حسین انداز میں گزارنا چاہتا ہے، جس میں نہ معاشی پریشانیاں ہوں اور نہ ہی معاشرتی اور بد اخلاقی پر مبنی برائیاں ہوں، ہر طرف سے سکون اور اطمینان کے ساتھ اس کے قریب اس کے شب و روز بسر ہوں۔ انسانی تہذیب و تمدن کی ابتدا خاندان سے ہوئی، اور اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ذریعے پہلے گھر اور خاندان کی شکل میں ڈالی گئی۔ محبت اور انسانیت جو انسانی نفس کے ضمیر میں شامل ہے، خاندان کے استحکام اور بقا کا باعث بنی۔ انسانی روح ہمیشہ اس کے لیے تاب رہی ہے، جو انسان اس کے بغیر جسمانی، ذہنی اور روحانی اذیت کا شکار ہے۔ 21ویں صدی کو انسانی ترقی کا عروج اور انتہا سمجھا جاتا ہے۔ جہاں یہ صدی انسانی دماغ کی ترقی کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے، وہیں یہ انسانی محبت کی تباہی کا آغاز بھی ہے، اور اس نے مادی سہولتوں، آسانیوں اور مشینوں کے عوض انسانی وجود سے وابستہ رشتوں اور محبتوں کا خاتمہ بھی کر دیا۔ موجودہ دور میں انہی بنیاد پر مغرب میں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ہر خاندان مرد اور عورت کے نکاح کے ذریعے وجود میں آتا ہے۔ جیسے شوہر اور بیوی کا نام دیا گیا، اس کی بنیاد محبت پر ہوا کرتی ہے۔ اسلام زوجین کے درمیان محبت و شفقت و احترام و ہمدردی اور ایثار و اعتماد کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ اس لیے اس نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ معاون مددگار قرار دیا، اور اسے لباس سے تعبیر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ مزید کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس سے ہوئی بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ایک ذمہ دار بیوی کی بہت اہم خصوصیات بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، حکم ماننے والی۔ 2، شوہر کو خوش رکھنے والی۔ 3، مال و عزت کی حفاظت کرنے والی۔ بہترین بیوی وہ ہے جو ایک شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اس کے عیوب اور خامیوں کو نظر انداز کرتی رہے۔ 2، تکلیف اٹھا کر بھی شوہر کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے۔ 3، شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ مطالبہ نہ کرے اور جو مل جائے اس پر صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ شوہر کی مصیبت میں اپنی وفاداری کا ثبوت دے۔ شوہر کسی معاملے میں زیادتی کر بیٹھے تو واویلا نہ کرے بلکہ صلح اور صبر کا راستہ اختیار کرے۔ میکہ اور سسرال دونوں گھروں کو اپنا سمجھے، سب کی عزت کا خیال کرے، پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی عورتوں کے ساتھ خوشی اخلاقی اور شرافت کا برتاؤ کرے، دینی تعلیمات اور نماز روزے کی پابندی کرے اور حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرتی رہے۔ سسرال میں سے کوئی کڑوی بات کر دے تو جواب میں خاموش رہے اور شوہر سے شکوہ شکایت کر کے جھگڑے کا سامان نہ کرے۔ شوہر کے ماں باپ اور آنے والے مہمانوں کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھے بلکہ اپنے گھر کے افراد سمجھتے ہوئے حسن سلوک سے پیش آئے۔ گھر آباد رکھنے اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے سمجھداری سے کام لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بولنے کی جگہ پر خاموش رہنا اور خاموش رہنے کی جگہ پر بول پڑنا بہت سی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی پرابلم کو سمجھداری سے ہینڈل کیا جائے تو یہ راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ بچت اس میں ہے کہ کوشش کر کے سوچ کو مثبت رکھے، مفاہمت کی پالیسی اپنائے اور ٹکرانے کی بجائے بچ کر چلنے کو کامیابی سمجھے کہ یہی زندگی کو پرسکون گزارنے کا راستہ ہے۔ معافی مانگنا اور معاف کر دینا بھی سمجھداری کی نشانی ہے،
لہٰذا کوشش کیجیے کہ یہ نشانی آپ کی شخصیت میں لازمی پائی جائے۔ محترم ناظرین، عورت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ان خوبیوں کو اپنا کر عورت گھر کی نوکر یا کسی کی غلام نہیں بنتی، بلکہ گھر بھر کی عزت و آبرو سب کی نظر میں ادب کی حقدار اور بہت سارے معاملات میں ملکہ کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا کہ بے وقوف عورت شوہر کی نافرمانی کر کے اور اسے اپنا فرما بردار بنا کر غلام بنانے کی کوشش کرتی ہے، یوں وہ غلام کی بیوی بن جاتی ہے، جبکہ عقل مند عورت شوہر کو بادشاہ کی حیثیت دے کر ملکہ بن جاتی ہے۔ اسلام نے میاں بیوی کی سرگرمیوں کے دائرے متعین کر دیے ہیں کہ دونوں میں سے ہر ایک کا مخصوص کردار اور دائرہ عمل ہے، جس میں اس نے راہ کرم ہر ایک سے اسی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے متعلقین اور ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حاکم اپنی رعیت کے حوالے سے ذمہ دار ہے، مرد اپنے گھر والوں کے متعلق ذمہ دار ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اپنے بچوں کے ذمہ دار ہے۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے، کیونکہ میاں بیوی میں محبت ہونا اور ایک دوسرے کی طرف پیار سے دیکھنا گھر میں بہترین رزق اور برکت لے کر آتا ہے۔ ایک اسم مبارک جس کا مطلب ہے اللہ غنی ہے اور وہ آپ کے شوہر کو بھی فٹ کر دے گا، آپ کے شوہر کے رزق، دولت اور کاروبار میں اضافہ فرما دے گا، آپ کے شوہر کو مالا مال کر دے گا۔ جبکہ دوسرے نمبر پر یا ودودو، یہ اسم میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت بڑھانے کے لیے ہے، یعنی اگر میاں بیوی میں کسی وجہ سے ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اسم مبارک دونوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یا غنیو یا ودودو، اس اسم مبارک کا آپ نے ورد کرنا ہے تو اس ویڈیو میں بتائے گئے چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے میاں اور بیوی دونوں کے درمیان محبت بڑھ جائے گی اور ان کی دولت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، دراصل بات یوں ہے کہ جب عورت اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے تو اس عمل سے اسے ثواب بھی ملتا ہے۔ میاں بیوی کا پیار محبت سے رہتا ہی گھر میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں ہوتا، اور عورت جب پیار محبت سے اپنے شوہر کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کر رہی ہوتی ہے تو اس عمل سے اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ یاد رکھیں کہ میاں اور بیوی کے درمیان ناراضگی رزق کو دولت میں بہت زیادہ کمی کا باعث ہے، لہذا میاں بیوی کو چاہیے کہ توبہ کر لیں اور ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوں۔ میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ہلکی سی بھی ناراضگی یا ناچاکی آ جائے تو انسان کا گھر جہنم بن جاتا ہے اور گھر کا سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اگر یہی رشتہ خوشی اور پیار محبت میں بدل جائے تو اس گھر میں سکون ہی سکون رہتا ہے، اس گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، رزق کی بھی کبھی کمی نہیں آتی۔ اکثر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ آج کل کچھ لوگ دوسرے میاں بیوی کو آپس میں پیار اور محبت سے رہتا نہیں دیکھ پاتے، اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ یہ لوگ پیار محبت اور سکون سے رہیں، تو ان میں ناراضگی، لڑائی جھگڑے پیدا کرنے کے لیے بہت سے حربے آزمائے جاتے ہیں، لیکن جو میاں بیوی زندگی بھر کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے، کوئی چاہے کچھ بھی کر لے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ پاک بھی ایسے میاں بیوی کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جسے اس کا خاوند جب دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اگر شوہر اس سے کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو وہ اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت مرد اور عورت کا خالق ہے اور وہی ان کا محافظ ہے اور ان کی عیوب و محاسن سے بھی بخوبی واقف ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ شیطان ان کا ازلی دشمن ہے جو ان میں اختلافات پیدا کر کے طلاق تک نوبت لے جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خوشگوار ازواجی زندگی بسر کرنے کے اصول بڑی شر و بسط کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ آج کل معاشرے کا یہ ایک نہایت گمبھیر اور سلگتا ہوا مسئلہ بن چکا ہے۔ اکثر گھرانوں میں میاں بیوی کے تعلقات کشیدہ ہیں، جس کے نتیجے میں اکثر طلاقیں ہو رہی ہیں۔ وہ عورتیں بیویاں تمہارے لیے پردہ زینت و آرام ہیں اور تم ان کے لیے پردہ زینت اور آرام ہو، یعنی شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوش اسلوبی سے بیان فرمایا ہے۔ جیسے وہ بیوی تمہارے لیے لباس ہے، ویسے ہی تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس لحاظ سے دونوں کے حقوق اور فرائض مساوی ہیں۔ لباس پردہ ہے، ہر عیب کو چھپاتا ہے، زینت ہے، حسن و جمال کو نکھارتا ہے، راحت ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے۔ گھر ایک سلطنت کی ماند ہے جہاں میاں صدر اور بیوی وزیر اعظم اور بچے رعایا کی مانند ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے حقوق و فرائض پورے نہیں کرے گا تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، وہاں سے خیر و برکت اٹھ جائے گی اور میاں بیوی
ٹینشن کا شکار ہو کر رہ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے گھریلو حالات تباہ و برباد کر دے۔ میاں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ بیوی تمہاری فرما بردار نہیں، اور بیوی کے دل میں خطرہ پیدا کرتا ہے کہ تیرا میاں تجھ سے پیار نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے خاوند پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے جذبات کی قدر کرے تاکہ گھر کا سکھ چین برقرار رہے۔ اے ایمان والو، نہیں حلال تمہارے لیے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کی زبردستی، اور نہ روکے رکھو انہیں تاکہ لے جاؤ کچھ حصہ اس مہر وغیرہ کا جو تم نے دیا، انہیں بجز اس صورت کا ارتکاب کریں کھلی بدکاری کا، اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدگی سے۔ پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں تو صبر کرو، شاید تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور رکھ دی ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر کثیر، یعنی خوابوں اور تمناؤں کی دنیا اور حقائق کی دنیا میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر تمہارا رفیقہ حیات کا معیار حسن جمال اتنا اونچا نہیں جس کا تم تصور کیے ہوئے تھے، یا اس کے اعتبار و اخلاق اتنے مثالی نہیں جن کے تم مطمئن تھے، تو دل برداشتہ ہو کر ازواج کے اس رشتے کو توڑ نہ دو، بلکہ ان کوتاہیوں اور خامیوں پر صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید نہیں کہ تمہیں اس بیوی سے ایسی نجیت و سعید اولاد عطا فرما دے جو تمہارے نام کو روشن کر دے، یا جب زندگی کا کارواں آزمائش و ابتلا کی سنگلاخ وادی میں قدم رکھے تو تمہاری یہ بیوی تمہارے عزم و حوصلے کو بلند رکھنے میں اس گل رانہ سے زیادہ مفید ثابت ہو جس کی بوئے وفا اور رنگ صفا کو بعد سموم کا ایک ہی جھونکا مرجھا کر رکھ دے۔ انسانی حسن و جمال کا آئینہ صرف نگاہ ہی تو نہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی آئینے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سن لیجئے۔ ترجمہ: تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرتا ہے۔ کاش ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ وہ گھر جس میں میاں بیوی کی ان بن ہو وہ کبھی سچی مسرتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ترقی کر سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے جسے جب تم دیکھو تو مسرور ہو جاؤ، اسے حکم کرو تو وہ بلا حیل و حبت اطاعت کرے، اور اگر تم کہیں باہر جاؤ تو وہ تمہاری غیر حاضری میں اپنی عصمت کی اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ ایک مسلمان خاتون کو ان خوبیوں سے آراستہ ہونا چاہیے۔ اس مرد سے بھی زیادہ کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے جس کی رفیقہ حیات ان خوبیوں کی مالکہ ہو۔ بالخصوص ایسی بیویوں کو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے جن کے شوہر روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مصروف کار ہیں۔ ان کی عدم و موجودگی میں حسب و نسب میں ڈاکہ ڈالنا بے حد سنگین جرم ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ محترم ناظرین، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔